अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा जलिल कुरान रबिया कुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला हुज़्निना व ज़हाब हम्मिना व गम्मिना या अरहमर राहिमीन। देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने जो किताब लिखी है उससे हम कितना फायदा उठा सकते हैं और क्या हम इनसे हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। तो उनकी ज़बानी बहुत सारी जगह के अपना एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा शेयर करते हैं वो। तो उनकी ज़बानी में हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं, मुझे बखूबी याद है कि एक दफ़ा मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक पैगाम मिला जो मुख्तसर से सवाल पर मुश्तमिल था, यानी कोई मैसेज भेजा किसी ने और बहुत शॉर्ट में मैसेज भेजा था उस लड़के ने। और पैगाम क्या था, मैसेज क्या था, या शेख खुदकुशी के मुतालिक शरई हुक्म क्या है, यानी मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि शरीयत में इसका क्या हुक्म है। मैंने मोबाइल फोन पर साहिल से कांटेक्ट किया। दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज आई जिसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल से इन्होंने इस्लाह की है। इसके जो तजुर्बात है उसके जरिए से हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इंशाअल्लाह। तो वो उस नौजवान को कहते हैं कि जो अभी अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। मैंने कहा, माफ करना, आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया, जरा फिर से रिपीट कीजिए कि आपने क्या मुझसे पूछा। उसने जिंदगी से बेजार लहजे में जवाब दिया, शेख सवाल तो बड़ा ही वाज़ेह है कि खुदकुशी के मुतालिक शरई हुक्म क्या है। मैंने चाहा कि उसे ऐसा जवाब दूं कि जिसकी उसे तवक्को ही न हो। मैं हंसा और बोला, मुस्तहिब है यानी पसंदीदा है। तो वो चौंक कर बोला, क्या, यानी एक चिल्लाने के अंदर, क्या ये शरीयत इजाजत देती है खुदकुशी की। मैंने पूछा, क्या हम ये तय करने में आपका हाथ बटाएं कि आपको खुदकुशी के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। नौजवान ने कहा। उस पर मैंने कहा, अच्छा ये तो बताएं कि आप क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं, तो फिर हम तरीका बताएंगे कि आपको कौन सा तरीके से खुदकुशी करना चाहिए। वो बोला, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, दरअसल मैं एक नाकाम इंसान हूँ। फिर उसने मुझे तफसील से अपने हालात बताए। वो अपने आप में बेहतर तब्दीली लाने और अपनी दस्तियाब सलाहियतों से फायदा उठाने में नाकाम रहा था। हकीकत ये है कि हम में से बेशतर अफराद को ये मसला दरपेश है। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे ही है ना, अगर पढ़ाई में मसलन नहीं मार्क्स ला सके तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिग्री मिल गई है, जॉब नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किसी लड़की के चक्कर में फंस गए, वो बेवफाई कर रही है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये आज हमारे मुआशरे की वो है, इसीलिए इसका इंतखाब किया गया कि हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मसले, यानी आप सब जो भी सुन रहे हैं, आपके पास आसपास भी कोई ऐसे केसेस होंगे कि जिनको आप हैंडल कर सकते हो इस तरह से कि देखो हमने सुना और हमने जाना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर आप किसी को भेजना चाहे ऐसे कोई जिंदगी से मायूस लोग, तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह उनको फायदा होगा। तो ये डॉक्टर अल आरिफी कहते हैं, सवाल ये है कि आखिर इंसान अपने आप को इस कदर घटिया क्यों तस्वुर कर लेता है। वो पहाड़ की चोटी पर खड़े लोगों को ही क्यों ताकता रहता है, उनकी तरह वो भी पहाड़ की बुलंदियों पर क्यों नहीं पहुंच जाता। क्या यानी बस नीचे से देख रहा है कोई ऊंचा पहाड़ पे है बस और मायूस हो जाता है। नहीं, वो खुद कोशिश क्यों नहीं करता कि मैं भी पहाड़ पर चढ़ जाऊं, या कम से कम लोगों की देखा देखी वो पहाड़ पर चढ़ना ही शुरू कर दे। जैसे कि अरबी में शेर है, वमन यतहब्बु सूदल जिबाल यईशु अबद दहर बैनल गुफर। जो कोई पैमाई से घबराता रहता है वो हमेशा गढ़ों में जिंदगी बसरता है। यानी कोई ऊंची उड़ान के बारे में जो नहीं सोचता है तो वो हमेशा बस नीचे ही रहता है और फिर वो मायूसी में ही रहता है। जो कोहे पैमाई, क्या आप जानते हैं कि कौन आदमी इस किताब से या इन उसूलों पर लिखी गई किसी भी किताब से भी कभी इस्तेफादा नहीं कर सकता। वो बेचारा इंसान जिसने अपनी बुरी आदतों के रोज बरोज सरे तस्लीम खम कर दिया है, जो अपनी मौजूदा सलाहियतों पर किनात करके बैठ गया है और कहता है कि मैं क्या करूं। यही होता है ना हमारे वहाँ अक्सर नौजवान लड़कियों का, लड़कों, अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना तरीका बदल नहीं सकता, लोग मेरे इस मिजाज से आदी हो चुके हैं।
اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوشباش نظر آؤں اور جواد کے مانند لوگوں کا پیارا بن جاؤں تو یہ محال ہے. یعنی جو سکسیسفل لوگ ہیں, چاہے وہ خوبصورت ہے یا ان کی آواز اچھی ہے یا ان کا بول چال کا طریقہ ہے, خالی آپ یہی سوچتے رہو گے کہ میں اس کی جگہ دوں, تو یہ تو امپاسبل ہے نا کہ جو ایک ہے وہ ویسا, ہاں اس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں اور اس کی طرح کا بننے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن وہ ویسا میں بن جاؤں, اس کے جیسا بن جاؤں, تو یہ تو جو ہے وہ وہی ہے. لیکن ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک دن اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں یہ ڈاکٹر الا عریفی. ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا, میرے ساتھ ایک خاصے عمر رسیدہ بزرگ تشریف فرما تھے. مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. وہ بزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے. وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے, اس کے علاوہ ان میں ایسی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی. میں نے وہاں ایک مختصر تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا. جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے. میں اور ابن باز ہم کلاس فیلوز تھے. آج سے 40 سال قبل ہم مسجد میں شیخ محمد ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے. یعنی فخریہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے شیخ گزرے ہیں عبدالعزیز بن باز, میں ان کا کلاس فیلو ہوں. میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا. یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چہرے کی دھاریاں دمک رہی تھی. وہ اس بات پر بے حد مسرور تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے, جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا کہ اے لاچار آدمی, تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا, پھر تم نے اپنا سفر کیوں نہیں جاری کیا؟ خالی یہ فخر کر کے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ یا تو اس کے جیسا یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پا جائیں تو ممبر و محراب ان پر روئیں, لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کنا نظر آئے, اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو, اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دلجوئی کی خاطر روئے گا. ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں. ہم بھی بولتے ہیں نا میں فلاں بڑے اس کو جانتا ہوں, فلاں میرا جان پہچان کا ہے, یا میں فلاں کا ہم جمع کلاس فیلو رہ چکا ہوں, یا فلاں کے ساتھ میری مجلس سے جمع کرتی ہے. ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے. فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچے جس پر وہ فائز ہو, تب تو بات بنے گی. نہیں تو صرف خالی فخر جتانا کہ میں فلاں کو جانتا ہوں یا فلاں میرا کلاس فیلوز رہا ہے یا وہ جو ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں میں سے جن کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان ہے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا. اس لیے ترش روئی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں, افسردگی کو خیر بات کہہ کر حشاش بشاش اور خوشباش نظر آئیں, کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی بنائیں, اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں, مصائب کے دھوپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں, اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں, اپنی زندگی میں دلچسپی لیں, اس سے لطف اٹھائیے, انجوائے کیجیے اپنی زندگی کو. زندگی کے دن تھوڑے ہیں, انہیں بیجا غم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہیں کریں. رہا یہ سوال کہ یہ سب کیوں کر ممکن ہے, تو یہ کتاب یعنی اس میں یہی چیز بتائے کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم کوئی بھی مسئلہ جو آتا ہے اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ افراد کی خوشی غمی کے اسباب یکساں ہوتے ہیں. مال و دولت کی فراوانی یا اپنے اپنے شعبے زندگی میں ترقی اور اس کے روشن امکانات دے کر سبھی لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا. کسی کو مال زیادہ مل گیا, کسی کو گھر اچھا مل گیا, کسی کو جیون ساتھی اچھا مل گیا, تو وہ خوشی کا اظہار اپنا کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی ایسی بیماری تھی جس سے اس کو شفا مل گئی یا تمنائیں اور مرادیں پوری ہو گئی, تو ہر آدمی فرحت و انبساط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے. کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بجائے حسد کرنے یا دل برا کرنے کے دنیا کشادہ دلی سے مسکرا دے تو بھی اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی. یعنی آپ کسی کو دیکھ کر ہرس کریں, حسد کریں, جلن کریں, یا پھر آپ اس کو دیکھ کر دل میں کڑتے رہیں, اس کی بجائے
خوشی سے مسکرائیے اور اس کو ویلکم کیجیے اور اپنے دل میں دعا کیجیے, تمنا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح بنائے. تو یہ کامیابی ہے. جل کر ہو کر کے حاسد اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے باوجود زندگی میں برا وقت آن پڑے, غربت اور محتاجگی ڈیرا ڈال دے, بیماری جڑ پکڑ جائے یا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو سبھی لوگ پریشان ہو کر اور غم و اندوں کے سمندر میں جا ڈوبتے ہیں. جب تک ان مصائب کا کوئی مداوع نہیں ہوتا, پریشانی اور نامودی کی صورت باقی رہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستے تلاش کریں گے جن پر چل کر ہم اپنی مسرتوں کو دوام بخشیں اور حزن و ملال پر غلبہ پالیں گے. یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی زمانے کی سرد و گرم غلام گردشوں میں چکر ہمیشہ کھاتا رہتا ہے, اور اس گردش مدام میں ہم اکیلے نہیں ہیں یہ سوچے, بلکہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں. یعنی بہت سے ایسے ہیں جو بیمار ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے. تو یہ سوچ کر کہ میں اکیلی نہیں ہوں اس معاملے میں, یہ چیز جو ہے نا وہ دل میں ایک ڈھارس بندھاتی ہے, ایک امید دلاتی ہے, ہوپ دلاتی ہے. ہم زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام کو بسا اوقات ان کے حجم سے بڑھ کر اہمیت کیوں دے دیتے ہیں. یعنی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بالکل یعنی اپنے آپ کو اتنا مایوس سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اس نوجوان کا کہ اس نے زندگی سے مایوس ہو کر ہی شیخ سے سوال کیا نا کہ مجھے خودکشی کا وہ بتائیے کہ کیا شریعت میں حلال ہے. تو انہوں نے تو مذاق میں خیر بات اڑا دی, بعد میں جو سمجھایا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ تو نہیں یہاں پر بتایا گیا. پھر ایسی ادنا باتوں پر ہم کئی دن افسردہ رہتے ہیں, اور اپنی زندگی کے قیمتی وقت جو ہے ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے, اور ہم بس غم کے ہلکان ہونے میں اور اسی میں گم رہتے ہیں, اور ان چیزوں کے غم میں ہلکان ہو کر ضائع کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, جو اس درجہ آزردگی کی کسی طرح مستحق نہیں ہوتی. باوجود یہ کہ بعض اوقات کرب کو ایک لمحے میں دور کر دینا ہمارے بس میں ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رنج اور حزن و ملال دل پر براہ راست حملہ آور ہوتے ہیں, اس میں بغیر اجازت چپکے سے داخل ہو جاتے ہیں. تاہم رنج و علم کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنے کے بھی ہزار طریقے ہیں. یعنی کوئی بھی غم پریشانی آئی ہے تو یہ نہیں سوچے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی یا اس سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں ہے, بلکہ ہزاروں طریقے ہیں. بس ہم کو وہ طریقہ اور وہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں ہماری ملاقات کتنے ہی ایسے افراد سے ہوتی ہے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں, یعنی بہت پاپولر ہوتے ہیں, بہت سب کے پسندیدہ ہوتے ہیں. لوگ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے اپنی دل بستگی کا سامان کر دیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی ان دل پذیر افراد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آخر اس امر پر اکتفا کر کے بیٹھ رہنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں اور ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت آمیز خوشی, تعجب اور مرغوبیت کا اظہار کرتے رہیں؟ آپ خود ایسا جاں فضا کردار ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جسے دیکھ کر دوسرے حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو؟ ایسا کیوں میرے کو جو اچھا میں بتاتی ہوں, آواز آتی ہے نا. ایسا کیوں ہے کہ محفل دوستہ میں آپ کا کوئی ساتھی یا امزاد بولے تو سب کان لگا کر سنیں اور اس کی آواز حاضرین محفل کی سماعتوں پر چا جائے, اور لوگ اس کے انداز گفتگو سے محفوظ ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں, اور جب آپ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ منہ بسور کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور گپ بازی کرنے لگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنے ساتھی سے زیادہ معلومات ہو اور تعلیمی میدان میں آپ اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہو یا اس سے بلند منصب پر فائز ہو. پھر وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور آپ کیوں ناکام رہے؟ ایک وہ باپ ہے جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے, اور ایک وہ بدنصیب باپ ہے جو اپنی اولاد کی رفاقت کو ترستا رہتا ہے اور اولاد اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گڑتی اور عذر تراشتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ہمارے بہت سارے گھروں میں اسی طرح کا ماحول ہے کہ باپ اتنا شفقت اور مہربان اور محبت کرنے والے کہ بچے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ابا کب گھر آئیں گے, اور ایک ہے باپ اتنا تنگ دل اور اتنا وہ کہ اصل میں وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں نے روب ڈال کے رکھا ہے گھر والوں پر, اور میرا ایک وہ بنا ہوا ہے, ایک دبدبا گھر والوں پہ بنا ہے, لیکن وہ بدنصیب ہے
اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اپنے اس سے دور ہو رہے ہیں، اس کی اپنی اولاد اس کو پسند نہیں کرتی، اس کی اپنی اولاد اس سے ملنا نہیں چاہتی، اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال کیا گیا. اس کتاب میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ زندگی سے ہم کیسے لطف اٹھا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم بھی کون سی عادتیں اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم پاپولر ہو سکتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہو سکتے ہیں، لوگوں کے پسندیدہ بن سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بدکماش افراد کے شر اور ان کے خطرناک عزائم سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اہم بات کیا ہے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کا سراغ لگائیں جنہیں دوسرے پسند کرتے ہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی مہارتیں پیدا کریں، ایسی کوالٹی پیدا کریں جن کی بدولت آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور بن جائے. لوگوں کو دیکھیں وہ اتنا پاپولر ہے، وہ اتنا وہ ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو جب ہے کہ اس سے ہم اپنے اندر وہ کوالٹی ڈھونڈے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور رکھی ہے. بس ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو ابھارنا، اس کو باہر نکالنا، اس کی پہچان کرنا، اور اس میں پھر خوبصورتی پیدا کرنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچانا. اب یہ ایک واقعہ بتاتے ہیں مہارتوں کی تلاش کیوں ہم ماہر بننے کے لیے کچھ تلاش کریں. تو ایک دن اپنا واقعہ بتاتے ہیں. ایک دن میں کچی آبادی میں گیا، مجھے ایک لیکچر دینا تھا وہاں پر. کچی آبادی معلوم ہے نا، جہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی دیہات وغیرہ جیسا. میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو کچی آبادی کے نواح میں مقیم ایک اسکول ماسٹر جو میرا لیکچر سننے آیا تھا میرے پاس آیا اور بولا ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ طلباء کی کفالت کرنے میں ہماری مدد کریں. یعنی یہاں پر غریب جو یہ ہے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ماشاءاللہ شیخ ہیں، آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کچھ مدد کیجیے. میں نے استفسار کیا، تعجب ہے کیا اسکول سرکاری اور ان میں تعلیم مفت نہیں ہے؟ یعنی سعودی گورنمنٹ کو اسکول بھی فری دیتی ہے اور تعلیم بھی مفت دیتی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو ماسٹر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یونیورسٹی میں پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. یعنی اسکول تو فری ہے لیکن آگے جب یونیورسٹی میں جائیں گے تو ان کو ضرورت ہوگی. اس نے اس کا یہ جواب دیا. اس پر میں نے کہا یونیورسٹی کی حیثیت بھی تو وہی ہے، کیا وہ سرکاری نہیں ہے؟ وہ تو طلباء کے لیے وظائف بھی جاری کرتی ہے، یعنی اسکالرشپ بھی دیتی ہے اور ان کو فری ایڈمیشن بھی دیتی ہے. آخر وہ بولا میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کیا ہے. ہمارے یہاں سیکنڈری اسکول سے بعض طالب علم ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے حاصل کردہ نمبروں کا تناسب سالانہ امتحان میں 99% سے کسی طرح کم نہیں ہوتا. چند ایک میں تو ذہانت و فطانت کا ایسا جوہر پایا جاتا ہے جو ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی. یعنی ایک بچہ اتنا زیادہ بریلینٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے کہ اگر پوری امت کے بھی ٹیلنٹ کو جمع کیا جائے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ایسا طالب علم اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد شہر جا کر میڈیکل، انجینئرنگ، اسلامی قانون یا کمپیوٹر کے میدان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواہاں ہوتا ہے، یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت پڑھا لیا تم کو، اب آرام سے گھر بیٹھو اور بکریاں چرانے جایا کرو. یعنی دیہات کا ماحول ہے تو کیا ملے گا تم کو یہ ڈگری حاصل کر کے، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے اور کمپیوٹر سیکھ کر؟ چھوڑو پڑھائی اور یہاں بکریاں چراؤ. تو اپنا مقصد بتا رہے ہیں وہ ماسٹر کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ مدد کیجیے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. یہ ڈاکٹر عریفی کہتے کیا بکریاں چرانے میں؟ بے ساختہ چلایا. اس نے کہا ہاں ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے یہ جو اتنے انٹیلیجنٹ ہے وہ کیا ہے، بکریاں چرائے. اور واقعی لڑکا بیچارہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دیتا ہے. ہمارے وہاں بھی ہے نا، اب بڑے ہو گئے ہو، باپ کا ہاتھ بٹاؤ، جاؤ کوئی کام سیکھ لو، اسی میکینک بن جاؤ، ڈرائیور بن جاؤ، وہاں جا کے حمالی کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اس طرح کی وہ یعنی بچے کے اندر جو وہ صلاحیت ہے اس کو دبا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی حال ہے. اور واقعی لڑکا بیچارہ کیا کرتا ہے کہ باپ کی بات مان لیتا ہے اور بکریاں چرانی شروع کر دیتا ہے.
नतीजतन उसकी तमाम सलाहियतें और महारतें अंदर ही अंदर दम तोड़ देती हैं। सालिया साल यूं ही गुजर जाते हैं और वो बकरियां चराता रहता है। इस दौरान उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं जो अपने वालिद का तर्ज जिंदगी अपनाते अपने और बिलाखिर बकरियां चराते हैं। यानी उसकी औलाद भी इसी काम में लग जाती है और ये साल साल चलता रहता है, नस्ल दर नस्ल। इस गंभीर मसले का हल क्या है? आपने उसके मुतालिक क्या सोचा है? इन्होंने उस मास्टर से सवाल किया। वो बोला, हमारे पास उसका हल इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि हम उसके बाप को कायल करने की कोशिश करें कि वो बकरियां चराने के लिए चंद 100 रुपए के एवज जिनकी अदायगी का जिम्मा हम अपने सर लेते हैं, कोई मुलाजिम रख ले और उसका होनहार बेटा अपनी जो गॉड गिफ्टेड बोलते हैं या अल्लाह ताला की तरफ से दी गई सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें निखारने में मसरूफ हो जाए। नीज तालीम मुकम्मल होने तक हम उसके तमाम अखराजात पूरे करते रहेंगे। मेरा ये मकसद है आपसे मदद मांगने का कि माँ बाप जो चंद पैसों की खातिर उनको इस काम पे मजबूर कर रहे हैं, हम उनको पैसा देंगे और कहेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ने दो, उसको शौक है, उसको टैलेंट है, उसके टैलेंट को यानी उभरने का मौका दो। ये कहकर मास्टर चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ और सर झुकाकर बैठ गया। फिर यकायक बड़े पुरजोश लहजे में कहने लगा, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि इफराद कार की वही सलाहियतें और नफा बख्श काबिलियतें उनके सीनों ही में दबकर रह जाए और वो सारी उम्र उन पर हसरत की आएं भरते रहे। वो बच्चा जो है जिसके अंदर इतना वो था कि 99% मार्क्स लाने वाला, अब वो बाप की वजह से मजबूर होकर अंदर ही अंदर कूड़ कूड़ कर और जल कर अपने बारे में सोचकर कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मेरे बाप ने मुझे करने नहीं दिया। स्कूल मास्टर के जाने के बाद मैंने उसकी बातों पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बुलंदियों पर फायज होना उसके बगैर नामुमकिन है कि दस्तयाब महारतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल में लाया जाए और अपने अंदर मजीद सलाहियतें पैदा करने की तकद्दु जारी रखी जाए। जी हाँ, मैं ये बात चैलेंज के तौर पर कहता हूँ कि आप जिंदगी के किसी भी शोबे में, ख्वाह वो इल्म तहकीक का शोबा हो या दावत तबलीग का और खताबत का मैदान हो, तिजारत यानी बिजनेस हो या मेडिकल हो, इंजीनियरिंग का मशगला हो, कामयाब लोगों का तज्जिया करें। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खानदान या अपने मुआशरे के कामयाब अफराद के अतवार का मुताला कर सकते हैं। ये देखें कि एक कामयाब बाप का अपनी औलाद के साथ कैसा स्वभाव है, या एक कामयाब बीवी अपने शौहर के साथ क्यों कर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। यहाँ कामयाब अफराद से मेरी मुराद कामयाब अफराद ही हैं, ना कि वो लोग जो जबरन दूसरों के कंधों पर सवार रहते हैं और अजीज और अकारीब उनके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई रोब के साथ, डर के साथ और ऐसा माहौल बनाए कि लोग मजबूर हैं उसके साथ रहने, बल्कि वाकई वो कामयाब है जो मोहब्बत के साथ अपने घर वालों का दिल जीता हुआ है और जिसके जरिए से वो सक्सेस है। आप कामयाब जिंदगी गुजारने वाले ऐसे तमाम अफराद के किरदार का मुशाहिदा करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि उनमें से हर एक, ख्वाह उसे एहसास हो या ना हो, अपने मैदान में चंद मखसूस महारतें इस्तेमाल करता है जिनकी बदौलत वो कामरानी की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। मसलन कोई बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है, अब अच्छे अखलाक की वजह से वो क्या है, हर दिल अजीज हो गया है। कोई है कि जिसके अंदर जज्बा है बस लोगों को देने का, उसको कोई लालच नहीं कि बदले में मुझे कोई दे, वो उसकी वजह से लोगों का पसंदीदा बन जाता है। कोई भी चीज, जो भी महारत, जो भी अपने अंदर टैलेंट है, जो भी खुसूसियत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है कि वो कैसे सक्सेस हुआ, उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ और इतना कामयाब हुआ। और बाज अफराद फितरी तौर पर कामयाब हुनर इस्तेमाल करते हैं, ये बात उनके मिजाज का हिस्सा होती है, जबकि बाज दीगर अफराद महारतें सीख लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करके कामयाबी से हमकिनार, यानी किसी के अंदर तो कुदरती तौर पर डाली गई है ये चीज, और कुछ है कि वो अपनी मेहनत करते हैं उस चीज पर और उस पर कामयाब होते हैं। इस किताब में हम ऐसे ही कामयाब लोगों को तलाश करेंगे कि उनकी हयात मुस्तार का मुताला करेंगे और उनका तरीक़ेकार जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे सक्सेस हुए और वो कैसे कामयाब हुए, और क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम भी वही रास्ता अपनाकर उनके मानिंद कामयाब जिंदगी गुजार सकें। कुछ अरसा कबल मैंने दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी सुलेमान राजी का इंटरव्यू सुना। सुलेमान राजी जो राजी बैंक पॉपुलर है सऊदी का, मैं उसके कोसारों जैसे बुलंद अजाइम और शानदार अफकार से बेहद मुतासिर हुआ। वो बेपनाह जायदाद का मालिक अरबपति इंसान है
اس نے سینکڑوں مساجد تعمیر کی اور ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے. ایک ایسا آدمی جو کامیاب و کامرانی کی بلند بالا چوٹیوں پر براجمان ہے. اس نے 50 برس قبل ترقی کے سفر کی شروعات کے متعلق اپنا انٹرویو دیا. کہا کہ وہ ایک عام آدمی تھا جس کے پاس ہاتھ پاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جنہیں کام میں لا کر وہ اپنے لیے 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کرتا تھا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگتی تھی، یعنی اتنی غریبی میں. اس نے بتایا کہ وہ روزی کمانے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتا تھا اور کبھی سارا دن کسی دکان یا بینک میں مزدوری کرتا تھا. اس نے تفصیل سے ان تمام مراحل کا ذکر کیا جن سے گزر کر وہ دامن کوہ سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے چوٹی پر جا پہنچا. میں نے سلیمان راجھی کی مہارتوں اور صلاحیتوں پر غور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ ہم میں سے بیشتر افراد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جیسی شہرت اور ناموری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہر آدمی کچھ مخصوص ہنر سیکھے اور چند مہارتیں اپنائے، پھر ان پر سختی سے عمل پیرا ہو، یعنی شروع بھی کرے کوئی کام اور اس پر سختی سے جم جائے. اصل چیز استقامت ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز بڑے جوش میں شروع کیے اور پھر اس میں ذرا سا بھی کچھ نقصان آ گیا اپنی جان کا، اپنے مال کا یا وہ وقت کا یا کچھ بھی، اس کو چھوڑ دیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ استقامت، سختی پر سے جم جانا ہے اور انہیں اپنے معمولات میں شامل کریں. ایک اور بات جو ہماری مہارتوں کی جستجو پر اکساتی ہے یہ ہے کہ بعض افراد میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں ان کا بالکل احساس نہیں ہوتا یا ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان کے متعلق شعور دلانے کے سلسلے میں کوئی فرد ان کی مدد اور رہنمائی نہیں کرتا. کچھ لوگ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بعض گہرے کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بہت ذہین، فتین اور وسیع نظر ہوتا ہے. مشکل صرف ان قابلیتوں کے احساس کی ہے. خوش نصیب لوگ یا تو خود اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا کھوج لگا لیتے ہیں یا تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کسی کا بیدار مغز استاد اسے باخبر کر دیتا ہے. یعنی کسی کو اچھا ٹیچر مل جاتا ہے جو اس کو اچھی گائیڈ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی چیزیں، کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ تم اچھے یعنی کاؤنسلر بن سکتے ہو، تم اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو، تم اچھے وکیل بن سکتے ہو، تم اچھے انجینئر بن سکتے ہو. اس کے اندر جو کوالٹی اس کو دیکھ کے وہ ابھارتا ہے اور پھر اس کا ذہن اس طرف لگاتا ہے اور وہ واقعی وہ کرتا ہے اور اس میں سکسیس ہو جاتا ہے. ادارے کے ملازم کو اس کے نگران باس مطلع کر دیتا ہے. کسی خوش قسمت کو راہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی بھائی یا دوست خیرخواہ نکل آتا ہے. ہر چند ایسے ناسخین کم ہی کسی کو میسر آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہنر و مہارتیں روح کی جیل میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں، انہیں باہر آ کر پنپنے اور نشوونما پانے کا موقع نہیں ملتا. بالآخر معاشرے کا عام مزاج ان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ غنچے بن کھلے مرجھا جاتے ہیں. تب ہم کوئی ذہین یا لیڈر یا بے مثال خطیب یا کوئی اچھا عالم کھو دیتے ہیں یا کوئی کامیاب شوہر اور خیرخواہ باپ گنوا بیٹھتے ہیں. اس کتاب میں ہم چند نمایاں صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے تو ہم انہیں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے. بصورت دیگر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مہارتیں آپ میں پیدا ہو جائیں. تو یہ تصور کیجئے کہ جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کریں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور ارد گرد کی بکھری پڑی چٹانوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو راستہ ٹیڑھا ہے اور اس پر میں کیسے چلوں گا اور اس پر آگے چل کے تو بالکل سپاٹ ہو گیا، اب تو میں چلی نہیں. وہ گول کو دیکھیے، وہاں مجھے پہنچنا ہے. اعتماد سے قدم قدم چلتے رہیں، جست لگانے کی کوشش نہیں کریں. یہ یوں آپ کا پاؤں ڈگمگا جائے گا، یعنی آپ بہت جلدی اونچائی پر پہنچنے کی کوشش تو گر جائیں گے یا ڈگمگا جائے گا قدم، لیکن سنبھل کر آہستگی سے اگر چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ اگر انسان کے اندر پختگی ہے کسی کام کے کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کی بے مدد اس کے ساتھ ضرور آتی ہے. آپ 20 سال کے ایک نوجوان سے کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا اسلوب، کلام اور سوچنے کا ایک خاص انداز آپ کو متاثر کرتا ہے. یعنی کوئی 20 ہوتا ہے کہ جو آپ کو امپریس کر جاتا ہے. چند سال بعد دوبارہ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے. اب اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال کے بعد 30 سال کا ہو گیا. آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں آج بھی وہی ہیں جو 10 سال پہلے تھی. اس طویل عرصے کے دوران اس کی لیاقت میں رتی بھر بھی اضافہ اور ترقی اور بڑھوتری نہیں ہوئی.
جبکہ بعض دیگر افراد کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے طور طریقوں، طرز تکلم اور غور و فکر کے زاویوں میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہے اور وہ ایک تسلسل سے اپنی مہارتوں کو ترقی دینے میں مصروف ہے. یعنی آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کچھ ایسے کہ آپ 10 سال بعد ان سے ملو گے وہ وہیں کے وہیں دکھائی دیں گے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے اپنے آپ میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو یا اس کے خواہش مند نہ رہے. اگر آپ اس سلسلے میں لوگوں کی اقسام جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ان کے احوال اور ان کی ترجیحات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹی وی چینلوں کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر ایسے ٹی وی چینلوں پر رہتی ہے جو ان کے عام معمولات سے بڑھانے اور ذہانت کو ترقی دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایسے افراد مختلف چینلز پر پیش کیے جانے والے سنجیدہ نوعیت کے انٹرویوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. ان انٹرویوز کے ذریعے سے وہ نہ صرف یعنی آمنے سامنے کی بات چیت اور زبان اور فہم ادراک کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ حاضر جوابی اور دوسروں کو اپنی بات کا قائل کرنے کے متعلق بیشتر عمدہ اور معیاری طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں. ٹی وی کے ناظرین کی ایک قسم وہ ہے جو کوئی جذباتی ڈرامہ، محبت کی کہانی پر مبنی سیریل، ڈراؤنی تخلیاتی فرضی اور افسانوی کردار پر مشتمل کوئی فلم نہیں چھوڑتے. یعنی ایک ہے اس میں سے اپنے آپ اپنا ایک ٹیلنٹ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور ایک ہے بس اپنا تفریح ٹائم پاس کرتا ہے، فلمیں دیکھ لی، سیریل دیکھ لیے، کوئی نیوز سن لیے، کوئی اس طرح کے، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب یہ دونوں جو ہیں ہر دو قسم کے افراد کا 5 یا 10 سال بعد جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ان میں سے کون اپنی مہارتوں کو زیادہ ترقی دے پایا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے اور انہیں اپنے نقطۂ نظر کا قائل کرنے میں کون ایکسپرٹ ہو گیا، اور معمولات کی وسعت اور ہمہ جہتی کے میدان میں کس نے اپنا جھنڈا گاڑا. نتائج پر غور کرنے کے بعد یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ پہلی قسم کے افراد، یعنی جنہوں نے کوئی کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹی وی کا شو دیکھا کہ اس سے مجھے کچھ میرے لیے کوئی راستہ ملے، اس کے ذریعے میں کوئی اپنے اندر کا کوئی ٹیلنٹ باہر نکال سکتا، اور ایک ہے جس نے سب ٹائم پاس کیا. تو دونوں کا تجزیہ کریں گے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ان کامیاب افراد کے اندازی گفتگو کو آپ پہلے سے مختلف اور بہتر پائیں گے. وہ آپ سے اپنے نقطۂ نظر کے حق میں شرعی نصوص اور ریاضی کے دلائل کے علاوہ دیگر سماجی معاشرتی حقائق بیان کرتے نظر آئیں گے، جبکہ دوسری قسم کے لوگ دوران گفتگو بار بار اور جا بجا یا تو کوئی یعنی کوئی ایکٹر کی بات کریں گے یا کسی سنگر کی بات کریں گے، اور وہ آپ کو ڈراموں اور فلموں کے اقتباسات سنائیں گے. اچھا سنو، میں نے آج یہ سیریل دیکھا، اس میں یہ سٹوری تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. انہی میں سے ایک صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دلیل دیتے ہوئے کہہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے کوشش کر، میں بھی تیرے ہمراہ تقودو کروں گا. ہم نے توجہ دلائی کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو ان کا رنگ پک ہو گیا اور انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی. پھر میں نے ان کی بیان کردہ عبادت پر غور کیا تو وہ ایک معروف ضرب المثل نکلی جو شاید ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کسی وقت ان کے ذہن سے چپک گئی تھی، جسے انہوں نے گفتگو کی روانی میں اگل دیا. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برتن میں جو تھا وہی نکلا، یعنی جو اندر ذہن میں تھا وہی چیز زبان پر آئی. اخبارات اور جرائد اور رسائل کے کتنے ہی قاری جو ایسی نفع بخش معلومات حاصل کرنے اور مفید خبریں مطالعہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں جو روح انسانی کی ترقی، صلاحیتوں کی نشو و نما اور علوم و معارف میں انصافے کا باعث بنتی ہے. اور ایسے قارئین کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے جن کی نظر کھیل اور شوبز کے صفحات سے آگے نہیں بڑھتی. یعنی پیپر پڑھنے والے میں بھی مختلف اقسام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا جس سے ہم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور ایک ہے بس کوئی اسپورٹس وغیرہ دیکھ لیے، کوئی ایسا کوئی چیز آ گئی اس میں کہ جسے ان کے یعنی مشغلے میں، ان کے شوق میں اضافہ ہو. ایسے قارئین کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ جو پیپرز ہیں، اخبارات ہیں، جرائد، کھیل اور شوبز کے رنگا رنگ صفحات کی تعداد بڑھانے، انہوں نے مزید دلچسپ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھروں میں فارغ اوقات کا ہے. چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر یعنی اپنے گول پر پہنچنا چاہتے ہیں اور دامن کو میں نہیں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو مہارتیں جہاں سے اور جیسے بھی ملے انہیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں. یعنی اپنے آپ کو
कैसे मैं एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है उसको कैसे मैं बाहर निकालूं, इसकी कोशिश करना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि अब्दुल्ला एक पुरजोश आदमी है, ताहम उसमें बासलाहियतों की कमी है। एग्जाम्पल बताते हैं, एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, बहुत पुरजोश है, लेकिन ताहम उसमें बासलाहियतों की कमी है। एक दिन वो जोहर की नमाज के लिए घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये हमारे लिए कि बात को अगर थोड़े से समझदारी से की जाए तो उसका असर कितना अच्छे से पड़ता है, बजाय बजाय कि आप वही बात किसी को डांट डपट कर और वो करके करें। तो यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि एक दिन वो अब्दुल्ला जोहर की नमाज के लिए घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक आदमी खजूर के दरख्त पर एप्रन पहने चढ़ा हुआ था। वो खजूरों की काट छाट कर रहा था। अब्दुल्ला ने ये मंजर देखा तो उसे हैरानी हुई कि इस आदमी को नमाज का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। गोया ना इसने अजान सुनी है और ना उसे अकामत का इंतजार है। उसने मारे गुस्से के बुलंद आवाज से पूछा, उसको पुकारा, नीचे उतर कर नमाज पढ़ो। आदमी ने सर्द मैरी से जवाब दिया, ठीक है ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, आ जाओ अपना काम करो। अब्दुल्ला ने पूरे जोश से दोबारा आवाज दी, नीचे उतर गधे, जल्दी कर नमाज पढ़। अब ये क्या था? आदमी दरख्त पर से ही चिल्लाए, क्या कहा? मैं गधा? फिर उसने दरख्त की एक मोटी शाख तोड़ी और उतरने लगा ताकि टहनी मारकर अब्दुल्ला का सर फोड़ दे। अब्दुल्ला ने संदेशे के पेशे नजर के वो उसे पहचान लेगा, अपना चेहरा सर पर ओढ़े रुमाल से छुपाया और दुम दबाकर मस्जिद की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो आदमी सख्त गुस्से की हालत में खजूर के दरख्त से उतरा और घर चला गया। यानी वो अब्दुल्ला नहीं मिला और वो घर चला गया। वहां उसने नमाज अदा की अपने घर में, मस्जिद नहीं गया, अपने घर में जाके नमाज अदा किया और कदरे आराम किया। फिर अपना काम मुकम्मल कर लेने के लिए घर से निकला और दोबारा दरख्त पर चढ़कर उसकी काट चाट में मसरूफ हो गया। अब असर का वक्त आ गया तो अब्दुल्ला मामूल के मुताबिक मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। क्या देखता है कि रास्ते में फिर वही आदमी खजूर के दरख्त पर चढ़ा है और अपने काम में मशगूल है। इस बार अब्दुल्ला ने अपना अंदाज थोड़ा सा चेंज किया। यानी पहली दफा मैं देखा तो वो गुस्से में आ गया था, अब मैं जरा थोड़ा अपना अंदाज चेंज करके दिखता हूँ, क्या मेरी ये बात मानता है। और उसने क्या किया, अब्दुल्ला ने क्या किया, उस शख्स को जो खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था उससे कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आदमी ने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, अल्लाह आपको खुश रखे, इस साल फल कैसा हुआ? उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हुआ। अब्दुल्ला बोला, अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे, आपके रिस्क में इजाफा करे और अपने घर वालों के लिए आप जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं उसके अज्र से आपको महरूम ना रखे। ये दुआया कलमात सुनकर वो आदमी इतना खुश हुआ, उसने आमीन कही और अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। और उस पर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद आप बहुत मसरूफ हैं, इसलिए आपको असर की आवाज, अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। यानी आप बहुत बिजी हैं, इसीलिए शायद आपने सुना नहीं कि असर की अजान का वक्त हो गया है। असर की अजान हो चुकी है और जमात खड़ी होने वाली है। अगर आप नीचे उतरे और थोड़ा आराम करने के बाद बाजमात नमाज अदा करें, फिर नमाज के बाद बकिया काम पूरा कर लें तो बहुत अच्छा हो। अल्लाह आपकी सेहत की हिफाजत करे। आदमी ने कहा, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो तहम्मुल से उतरने लगा। फिर अब्दुल्ला की तरफ बढ़ा, निहायत गर्मजोशी के साथ उससे हाथ मिलाया और बोला, खुश अखलाकी से पेश आने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जोहर के वक्त यहाँ से एक आदमी गुजरा था, उसने इतनी बदअखलाकी का मुजाहरा किया था, काश के वो मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताऊं कि गधा कौन होता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, वही आदमी है, लेकिन उसने अपने टोन चेंज कर दी, अपना तरीका बात का बदल दिया, तो कितना असर हुआ कि अब वो उसके साथ मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गया। तो याद रखें, लोगों के लिए आप जैसा तर्ज अमल इख्तियार करेंगे उसी की बुनियाद पर लोग आपके लिए अपने बर्ताव का तयन करेंगे। तो ये किताब जो है हमको अखलाक सिखा रही है कि हम लोगों के साथ कैसा रवैया, कैसा मामला करें, किस तरह से लोगों का दिल जीता जा सकता है और किस तरह से वो किया जा सकता है। और अपना मिजाज जो है वो बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन याद रखिए कि नामुमकिन नहीं है। हमको थोड़ी सी कोशिश करने से हम जरूर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बाज इफराद अपने खास मिजाज को, जिस पर वो परवान चढ़ते हैं, जिसके हवाले से लोग उन्हें पहचानते हैं,
اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور ابھرتا ہے. اپنی ذات کا ایسا لازمہ سمجھتے ہیں جسے علیحدہ یا تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. اس نوع کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی جسمانی ساخت اور اپنے پیدائشی رنگ کو جنہیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا تسلیم کر. یعنی وہ کالا ہے، گورا ہے، ناٹا ہے، چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، اب یہ اس کی فطری ہے، وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن جو اس کا مزاج ہے وہ تو چینج کر سکتا ہے نا. لیکن وہ اس کی طرح سمجھتا ہے جیسے یہ میں اپنے خلقت کو نہیں چینج کر سکتا ویسے میں اپنے اخلاق کو چینج نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈالنے پر قادر ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے یعنی اپنی فطرت کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا. ہمارے مزاج بہے پڑے دودھ کی مانند نہیں ہے کہ اسے اکٹھا کر لانا محال. یعنی ایسا نہیں کہ دودھ جیسے گرا بہ گیا اب آپ چاہیں گے کہ اس کو واپس جمع کرے برتن میں، تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن تباہ کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم چند مخصوص طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ تک دوسرے رخ پر ڈال سکتے ہیں. یعنی آپ کی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی کسی کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، کسی کا پورا لائف اسٹائل چینج ہو سکتا ہے. ابن حزم نے اپنی کتاب توق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا. اب یہاں پر ہم واقعات کے ذریعے کیسے ہماری اصلاح ہوگی اس کو دیکھتے ہیں. تو ایک بار اس میں اور دیگر 4 تاجروں میں مقابلہ ہو گیا. کمپٹیشن ہوتا ہے نا آپس میں، جیسے ایک جیسے بزنس کرنے والے ہیں. تو ان لوگوں یہ ایک اور وہ 4 لوگوں میں مقابلہ ہوا. انہوں نے مارے حسب کے گٹھ جوڑ لیا کہ اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. یعنی وہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے اور وہ اتنا سکسیس ہو چکا ہے کہ اس کو نیچا کیسے دکھایا جائے. اس کے لیے باقی کے 4 بزنس مین لوگوں نے کیا کیا کہ ہم کسی طرح کے سے بھی اس کو یعنی اتنا زیادہ کمزور کر دیں گے ذہنی طور پر کہ جس کی وجہ سے کیا ہے یہ یا تو بالکل گھر بیٹھ جائے گا یا بزنس کرنے کے قابل نہیں رہے گا. بہت سے ہمارے آس پاس کے ایسے حاسد ہوتے ہیں نا، بجائے کہ ہم کو اپریشیٹ کرنے کے کیا کرتے ہیں، ہماری صلاحیتوں میں کوئی برائی نکالتے ہیں، کوئی ایسا اس کے اندر وہ کرتے ہیں کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ واقعی لوگ ایسا کہتے ہیں تو شاید میں ایسا ہی ہوں. تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا. اب ہوا کیا کہ ایک صبح وہ بزنس مین سفید براق لباس پہنا اور سفید ہی سر پر امامہ باندھا، جو سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، باندھ کر گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا. ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اس کو راستے میں ملا. اس نے پہلے تو بڑی گرمجوشی سے اسے سلام کیا، پھر امامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیسا خوبصورت یہ امامہ ہے، یہ پیلا امامہ. وہ بولا تمہیں نظر نہیں آتا یہ پیلا نہیں ہے سفید ہے. اس نے جواب دیا ہے تو پیلا ہی پر ہے بہت خوبصورت. بزنس مین نے پرواہ نہیں کی کہ یہ جو بھی بول رہا ہوگا، مجھے تو معلوم ہے نا کہ میں سفید پہن کر نکلا ہوں. اسے چھوڑ کر آگے چلا. ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا. اس نے بھی اب یہ چاروں کی آپس میں پلاننگ ہے کہ اس کو کیسے پاگل بنایا جائے. دوسرا ملا، اس نے بھی اس کو سلام کیا اور اس کے امامہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا آج آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لباس بھی آپ کا اعلیٰ ہے اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. تاجر بولا بھائی یہ سفید امامہ ہے. اس نے کہا نہیں یہ گرین ہے، سبز ہے. سفید ہے یار، اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو. اس نے تنگ آ کر کہا. وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے، اپنا جو لٹکتا ہے نا پگڑی میں سے وہ کپڑا، اس کو دیکھ رہا ہے یہ سفید ہے یا پیلا ہے یا گرین ہے، کیا ہے یہ. اور اسی سرچ و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا بزنس مین آ گیا اور بولا بھائی واہ آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، اس پر تر رہی ہے کہ تمہارا دلکش لباس ماشاء اللہ، اور یہ تمہارا جو نیلا امامہ تو سونے پر سہاگا ہے، یعنی بلو کلر کا جو پہنا ہے یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو بہت غور سے دیکھا، پھر آنکھیں ملا، پھر دیکھا اور بڑی لجاجت سے کہا بھائی میرا امامہ سفید ہے سفید. وہ بولا ارے نہیں یہ بلو ہے، نیلا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے. یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا. تاجر چیختا رہا میرا امامہ سفید ہے، میرا امامہ سفید ہے، میرا امامہ سفید ہے. پھر اس نے
امامہ اتارا, الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا, جب اطمینان ہو گیا کہ امامہ سفید ہی ہے تو وہ دوبارہ پہن لیا. وہ دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر امامے کی شملے دیکھ کر آپ اس کو فکر لگ گئی کہ تین آدمی تو نہیں کچھ غلط بول سکتے, تو واقعی ہے یا نہیں, یا میرا دماغ چل گیا یا کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد گزری ہوگی کہ چوتھا شخص آ گیا اور اس کی دکان میں داخل ہو کر بولا, بھائی جان مرحبا, ماشاء اللہ یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ تاجر پوری قوت سے چلا ہے, میرا امامہ نیلا ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ سرخ ہے. تاجر پھر بدآواز ہوا, نہیں یہ سبز ہے, نہیں یہ پیلا ہے, نہیں یہ سفید ہے, نہیں یہ. پھر ہنسا, پھر چیخا, پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا. اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی. ابن حزم کا کہنا ہے اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا. میں نے اسے کئی بار دیکھا, وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا اور بچے اسے کنکریاں مارا کرتے تھے. ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہیلوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھے بھلے آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے مطابق کی انجام دہی سے روک دیا, بلکہ اس کا دماغ الٹا کر پاگل بنا دیا. پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم پڑھی لکھی اور قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کا عمل میں لا کر کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ ہے, اب اس کے اندر ٹیلنٹ کو ابھارنے کی وجہ تم تو کر ہی نہیں سکتے, تمہارے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے, تم دیکھو بنا دیکھو کیسا کتنا وہ کر رہے. اب یہ کیا ہے کہ یا تو وہ کہ اس کے اندر ایک کمپٹیشن کا شوق پیدا ہوگا کہ نہیں میں اس سے اچھا بن کے بتاؤں, یا پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا کہ نہیں جانے دو, میرے ماں باپ تو مجھے قبول ہی نہیں کرتے, میں کر نہیں سکتا نا, اب نہیں کروں گا. تو یہ چیز غلط ہے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے, کہ بچوں میں کوئی صلاحیت دے کہ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو ابھاریں, بجائے یہ کہ ان کو دبا کر اور ان کو نیچا کرنے کی کوشش کریں. آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت بہم پہنچائیں اور پھر انہیں اپنا کر سعادت مندی سے بہراور ہوں. اور اگر آپ یعنی یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا, تو میں جواب میں کہوں گا کہ کوشش کر کے دیکھ لو, آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہو اگر آپ کوشش کرو گے. اگر آپ کہیں گے کہ میں دو طریقے نہیں جانتا, میں وہ طریقے نہیں جانتا, تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سیکھ لیجئے. کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور تحمل اپنے اپنانے سے آتا ہے. یعنی علم سیکھیں گے تو علم آئے گا, لیکن اپنے اندر نرمی لانا چاہیں گے نا تو آپ لا سکتے ہیں. بہادر وہ ہے جو نہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائے اور انہیں ترقی دے, بلکہ لوگوں کی مہارتوں کا مرحلہ وار بہتر بنانے اور بعض اوقات انہیں بدل ڈالنے کی صلاحیت, یعنی خود بھی چینج ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور دوسروں کو بھی چینج کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے. اصل ایکسپرٹ یا اصل وہ ماہر وہی ہے. پھر یہ اگلا جو وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نمایاں بنی ہے, یعنی اپنے آپ کو کیوں کمتر سمجھتے ہیں, بلکہ اپنے آپ میں وہ صلاحیت کہ آپ لوگوں سے بہتر بننے کی کوشش کیجیے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات محفل میں بحث و مباحثہ کرنے والے دو آدمیوں کی گفتگو لڑائی جھگڑے اور مخاصمت پر متنج ہوتی ہے, جبکہ دیگر دو افراد گفتگو کریں تو اس کا اختتام خیر سگالی اور ہمدردی کے جذبات. یعنی کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں, اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی ٹیڑھی بات کرتے ہیں, ایسی دل جلانے والی بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے. اس کے برعکس دو لوگ باتیں کر رہے ہیں اتنی سلجھی ہوئی, اتنی صاف ستھری, کہ تیسرا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے یا وہاں سے گزر رہا ہے وہ ان کی بات سننا چاہے گا, وہ اس کا ٹیلنٹ لینا چاہے گا. تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ تو اس کا اختتام آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ باہمی گفتگو اور بحث و مباحثے کی مہارتیں ہیں, یعنی وہ اپنی بات میں ایک ایسا ماہر اور ایک ہے بالکل جاہل کہ جہالت کی باتیں کرتا ہے اور وہ لوگوں میں سے لڑائی جھگڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک جیسی تقریر کرتے ہیں. ایک کی تقریر میں حاضرین کی بڑی تعداد جمائیے لیتی ہے اور سوتی بھی دکھتی ہے, کوئی مسجد کے تنکوں سے کھیلتا رہتا ہے, کچھ افراد بار بار اپنی جو نشست کی حیت بدل کر اکتاہٹ کا علاج کرتے ہیں, جبکہ دوسرے آدمی کی تقریر کے دوران حاضرین پورے ہوش و حواس میں بیٹھتے ہیں, مقرر کی آواز سے آواز ملاتے ہیں. نہ تو کسی کی آنکھ میں نیند کا پانی آتا ہے اور نہ کسی کا دل غفلت کا شکار ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے فنون ہے, ایک فن ہے, ایک یعنی اس کے پاس آئیڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بات کو پیش کرتا ہے.
آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی محفل میں بولتا ہے تو سامعین ہمیتاً گوش ہو جاتے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہیں، جبکہ فلاں بات کرے تو حاضرین محفل ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا موبائل فونوں پر پیغامات پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کرنے کے اصول ہیں۔ اسکول کی راہداریوں میں چلتے ہوئے ایک استاد کو طلباء گھیرے ہوئے رکھتے ہیں، کوئی مسافے کے لیے شوقین ہوتا ہے، کوئی مشورہ طلب کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی استاد کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اسکول ٹیچر کا معاملہ بتایا گیا کہ وہ بہترین ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ معاملات کرنے میں۔ کوئی آ رہا ہے اپنا کوئی حل کا مسئلہ پیش کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، کوئی ہے اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کوئی ہے کہ اس سے بات سننا چاہتا ہے، اس طرح کے الگ الگ۔ تو یہ استاد اپنے جب آفس میں دفتر میں جا کر بیٹھتا ہے تو چند ثانیوں میں اس کا کمرہ طلباء سے کھچا کچ بھر جاتا ہے۔ ہر ایک اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر یہ منظر ہے اور دوسری طرف ایک اور استاد اپنے اسکول میں اکیلا چلتا ہے، اسکول کی مسجد سے اکیلا نکلتا ہے، کوئی طالب علم شکایت لے کر اس کے پاس نہیں جاتا، کسی کو اس سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مسافے کے لیے کوئی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں سے معاملہ کرنے کے ضابطے ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر، اسے مل کر اور اسے اپنے قریب پا کر خوش ہوتے ہیں اور بے حد گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے، لوگ سرد مہری سے اور محض اس کی دل جوئی کی خاطر اس کے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ایسی محفل میں کوئی ایسی جگہ پر جاتے ہیں، شادی بیاہ کی گیدرنگ ہے یا اپنے خاندانی کو وہ ہے، اب ایک کی عادت ہے کہ یہ آئی ہے نا، اب صرف غیبت، چغل خوری، دوسروں کی برائی اور دنیا کی باتیں یہی کرے گی۔ تو آپ کی ذہنیت اگر ویسی نہیں ہے تو آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ نہیں، اگر یہ آئی ہے تو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائے گی، کوئی نہ کوئی اچھی بات سنائے گی، کوئی وہ کرے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں میں یہ فرق ہے، وہ خود جگہ تلاش کر کے بیٹھتا ہے، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں بناتا، نہ کوئی اسے اپنے قریب بٹھانا گوارا کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے اور ان پر اثر انداز ہونے کے ہنر ہیں۔ ایک باپ گھر آتا ہے تو بچے اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے ہیں، دیوانوں کی طرف اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک دوسرا باپ گھر آتا ہے تو اس کے بچے اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کوئی گرم جوشی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ یوں سہم جاتے ہیں جیسے انہیں سانپ سونگ گیا ہے۔ باپ اندر سے تو اندر ہے تو بچے باہر ہیں، باپ باہر ہے تو بچے اندر ہیں۔ اس وجہ سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ رہتا ہے۔ بیوی الگ سولی پر ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کی مہارتیں ہیں۔ ایسی ہی مثالیں مسجد کے معاملات اور شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ کے متعلق بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ جس طرح دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں لوگوں کی قابلیتیں اور صلاحیتیں گناگو ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے بھی لوگوں سے معاملہ کرنے اور انہیں اہمیت دینے میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنے تاثیر پیدا کرنا اور ان کی محبتیں حاصل کرنا جتنا آسان ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ امپاسبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہر دل عزیز بنے، بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ میں کچھ چینجنگ لانا پڑے گا اور سہل مہارتیں استعمال کر کے اکثر دلوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم لگن سے یہ طریقے اپنائے اور مشق کے بعد انہیں اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں۔ لوگ ہمارے سوبھاؤ اور طرز گفتگو سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، ہر چند ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں اپنا بتا رہے ہیں کہ میں عرصہ 13 سال سے ملٹری کالج کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں ایک قد آدم دروازے سے گزرتا ہوں۔ دروازے پر ایک چوکیدار تعینات ہے، دروازے کو وقت پر کھولنا اور بند کرنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بار میری کوشش ہوتی تھی کہ مسکراہٹ کا فن آزماؤں، چنانچہ میں ہاتھ سے سلام کا اشارہ کرتے اور واضح طور پر مسکراتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ اب یہ ہے کون؟ اتنے بڑے شیخ ہیں، لیکن جو وہاں کا چوکیدار ہے اس سے پہلے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوتا اور گھر لوٹ آتا ہوں۔ نماز کے دوران عموماً میرا موبائل فون میسیجز اور فون کالوں سے بھر جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں میسیجز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں، اسی لیے واپسی پر میں سلام کیے اور مسکرائے بغیر گزر جایا کرتا ہوں۔ یعنی نماز کے جاتے ہوئے تو اس سے ملے ہنسی سے اور اس سے، لیکن واپسی میں کیا ہے،
اپنے موبائل پہ میسج چیک کر رہے ہیں یا کسی کا کال ریسیو کر رہے ہیں وہ کر کے، تو نہ اس کے وہ چوکیدار جو ہے اس سے مسکرائے بغیر اور اس کو سلام کیے بغیر میں نکل جاتا ہوں. ایک دن میں مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ چوکیدار نے مجھے روک لیا. میں ہکا بکا رہ گیا. اس نے پوچھا یا شیخ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں بولا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ سلام کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں، تب آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن واپسی پر نہ آپ خوش ہوتے ہیں اور نہ مسکراتے ہیں. وہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ بیچارہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. میں نے اس سے معذرت کی اور اپنی اس غفلت کا سبب بتایا. تب جا کر کہیں وہ مطمئن ہو گئے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، دراصل میں اس وقت بزی ہوتا ہوں، یا تو کال آ جاتا ہے کیونکہ نماز کے وقت میں نہیں جواب دے پاتا، یا پھر میسیجز آ جاتے ہیں تو اس میں مصروف. تب جا کے وہ خوش ہوا، کہ نہیں تو پریشان ہو گیا بیچارہ کہ یہ کیوں مجھ سے ناراض ہے. پھر واقعتاً مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم ایسی مہارتیں استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو یہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور جہاں ہم ان سے غفلت برتیں لوگ ضرور نوٹ کرتے ہیں. آج آپ ناراض ہیں، آج آپ نے اچھی بات نہیں کی، آج آپ نے سلام نہیں کیا، یا آج آپ نے یہ نہیں کیا. تو صرف مال کمانے میں نہیں لگے رہے، یوں آپ لوگوں کو گنوا بیٹھیں گے. دراصل لوگوں کو حاصل کرنا مال حاصل کرنے ہی کا ذریعہ ہے. یعنی لوگوں کی محبت آپ کو مل گئی نا، یہ ایک طرح سے مال حاصل کرنے کا ہی ذریعہ ہے. کہ لوگوں میں جب پاپولر ہوں گے تو بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے، جو آپ کو اچھے ٹیلنٹ، اچھی جگہ، اچھے لوگ کے کہاں سے اور آپ مزید اپنے بزنس کو نکھار سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں اس طرح کے. اور جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں، وہ کیوں آپ کے خیر خواہ ہونے لگے، آپ کو کیوں اچھے آئیڈیاز دینے لگے. تو لوگوں سے اچھے برتاؤ کی ترکیبیں استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کی صلاحیت اس وقت دو چند ہو جائے گی جب آپ کسی سے ایسا عمدہ معاملہ کریں گے کہ اسے احساس ہو وہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. آپ کا اپنی والدہ سے سلوک اس درجے خوبصورت اور ہم آہنگ، ان سے محبت اور تکریم سے بھرپور ہو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ کا ایسا شاندار تعلق ان کے سوا کسی اور سے نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں یا حقدار ہیں وہ والدین ہیں. تو والدین سے ایسی محبت کا اظہار کہ ان کو ایسے لگے کہ یہ میرا بچہ میرے سے سوا کسی سے اتنی محبت کرتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی رویہ اپنے والد، بیوی، بچوں اور اپنے ہم چشموں کے ساتھ رہن سہن میں بھی اختیار کرنا چاہیے. جن افراد سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے جیسے دکاندار ہے یا گیس اسٹیشن کا کارندہ وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل مثالی ہونا چاہیے. مثلاً آپ ایک دکان ہے جہاں آپ ہمیشہ وہاں سے فروٹس خریدتے ہیں، ویجیٹیبلس خریدتے ہیں، آپ کا اخلاق دیکھ کے، یا پھر پیٹرول پمپ ہے ہمیشہ وہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اب وہاں جو ہے وہ آپ کو آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پہچانتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی میں آنے والا اور اتنا بڑا وہ، لیکن اس کا اخلاق دیکھو کتنے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. ان سب لوگوں کو اس بات پر اتفاق ہونا ممکن ہے آپ انہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن ایسا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کو ان سے زیادہ پیار کسی اور سے نہیں. ایسے طرز زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گردانی کرے گا اسے یہ تسلیم کر لینے میں قائل نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاقی روایت کے حامل تھے. آپ ہر ملنے والے کی عزت کرتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے، اس سے ہم آہنگ ہونے یا اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہر ایک سے نہایت خندہ روئی اور بشاشت سے پیش آتے تھے. جس کسی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی وہ یہی سمجھتا کہ آپ اسے سب سے بڑھ کر چاہتے ہیں. نتیجتاً وہ بھی آپ کو سب سے زیادہ چاہنے لگ جاتا تھا کیونکہ آپ اسے اپنی بے پناہ محبت کا احساس دلاتے تھے. عمرو بن العاص کا شمار عرب کے دور اندیش، زیرک اور ہوشیار ترین آدمیوں میں ہوتا تھا. ایسے زبردست آدمی کے عرب داہیہ کے لقب سے پکارے جاتے تھے. عمرو اپنی قوم کے سربراوردہ شخصیت تھے، یعنی بہت پاپولر تھے اپنی قوم میں. عمرو بن العاص اسلام لانے کے بعد جب کبھی سرے راہ ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ تازگی، مسرت اور محبت کے آثار نمایاں دیکھے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی محفل میں شریک ہوئے، عزت و تکریم اور سعادت مندی نے ان کا خیر مقدم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے پسندیدہ ترین نام سے مخاطب کرتے. عمرو کو اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی اہتمام، دائمی تبسم
اور برتاؤ کو دیکھ کر یہ گمان ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ انہوں نے اس گمان کو یقین کا جامہ پہنانا چاہا۔ چنانچہ ایک دن عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے قریب بیٹھ گئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ یعنی محسوس یہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو سوال کر دیا کہ میرا ہی نام لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ۔ عمرو بولے نہیں اے اللہ کے رسول، مردوں میں سے میں نے آپ سے آپ کے گھرانے کے متعلق نہیں پوچھا، یعنی انڈائریکٹلی کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو نے کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر بن خطاب۔ عمرو کا بیان ہے کہ پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فہرست میں مجھے سب سے آخر میں نہ رکھتے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر مبنی برتاؤ کے ذریعے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے قلب پر کیسا اچھا اثر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی حیثیتوں کے مطابق رتبہ دیتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے اپنی ضروری کام ملتوی کر دیتے تھے تاکہ انہیں احساس ہو کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی محبت اور قدر ہے۔ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اسلام پھیلنے لگا، آپ نے قبائل کو اسلام کی روشنی سے فیضیاب کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے دائی روانہ کرنے کا آغاز کیا۔ کبھی ضرورت پڑتی تو لشکر بھی بھیج دیتے۔ عدی بن حاتم بنو طے کے سردار اور سردار کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ عدی بن حاتم جنگ میں شریک نہ ہوئے اور رومیوں کی پناہ میں شام بھاگ گئے۔ مسلمان بنو طے کے علاقے میں پہنچے تو تائی قیادت کے فقدان اور کوئی منظم لشکر نہ ہونے کے باعث اسے بآسانی فتح کر لیا۔ دوران جنگ مسلمانوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے اور ان سے شفقت سے پیش آتے۔ بنو طے پر حملہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے محفوظ ہو جائے اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ مسلمانوں نے قوم میں عدی کے بعض افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے کر آئے۔ قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدی بن حاتم کے شام کی طرف فرار کرنے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ اپنا دین اور اپنی قوم چھوڑ کر کیسے بھاگ گیا۔ بہرحال اب عدی تک پہنچنے کی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر عدی کو رومیوں کے علاقے میں ٹھہرنا راست نہیں آیا، مجبوراً انہیں دیار عرب واپس آنا پڑا۔ پھر انہیں سوائے اس کے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ وہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مصالحت کی شرائط طے کر لیں۔ عدی مدینہ روانگی کی رودات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عرب کا کوئی شخص مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ناپسندیدہ نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا۔ میں دین نصارہ پر یعنی میں کرسچن تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو مجھے آپ سے بڑی نفرت ہوئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا اور قیصر روم کے ہاں چلا گیا۔ پھر مجھے وہاں قیام کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا میں اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی گزر نہیں پہنچا سکے گا اور اگر وہ سچا ہوا تو بھی مجھے معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو لوگ شور کرنے لگے، یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہے یہ۔ میں چلتا چلتا گیا اور مسجد میں داخل ہوا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ آپ نے دریافت کیا عدی بن حاتم ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں میں عدی بن حاتم ہوں۔ عدی بن حاتم کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے باوجود کہ عدی مسلمانوں کے دشمن تھے، جنگ سے بھاگے تھے، اسلام سے انہیں سخت نفرت تھی اور نصارہ کے پناہ یعنی نصاریوں کے پناہ لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی سے انہیں خیر مقدم کہا، جبکہ پتا ہے کہ یہ میری جان کا دشمن ہے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر کے سردار ہیں، یعنی اپنے دل میں فخریہ کیا محسوس کیا کہ یہ بھی اپنی قوم کے سردار ہے اور میں بھی اپنی قوم کا، اس لیے مجھے رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور گرد و نواح کے بادشاہ ہیں اور عدی طے اور اس کے گرد کے پہاڑوں کا بادشاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانی دین اسلام پر عمل پیرا ہے اور عدی ایک دوسرے آسمانی دین نصرانیت کا ماننے والا ہے۔ اپنے آپ میں یہ سوچ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہامی کتاب القرآن ہے اور عدی کے پاس ایک دوسری الہامی کتاب انجیل ہے۔ عدی نے محسوس کیا کہ دونوں بادشاہوں میں فوجی قوت کی کمی و بیشی کے علاوہ اور کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، میرے پاس بھی کتاب ہے،
وہ بھی سردار ہے میں بھی سردار ہوں, وہ اپنی قوم میں پاپولر ہے میں بھی پاپولر ہوں, تو کیا چیز ہے؟ خالی فوج تھوڑی ان کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے, یہی ہے نا, باقی کوئی فرق نہیں ہے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 موقع پر ٹھہرے. پہلے موقع پر ایک عورت راستے میں کھڑی ہو کر پکارنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور غور سے اس کی بات سنتے رہے. عدی بن حاتم جو بادشاہوں اور وزیروں کی صحبت میں رہ چکے تھے, یہ منظر دیکھنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے برتاؤ کا موازنہ ان روسا زامہ کے برتاؤ سے کرنے لگے جن کے طرز عمل کا وہ اس سے قبل مشاہدہ کر چکے. یعنی وہ بڑے بڑے بادشاہ جو کسی کو کھڑا بھی نہیں رکھتے تھے, اور یہاں ایک ادنا سی عورت روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کر رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام چھوڑ کر اس کی بات سننے میں لگے. دیر تک خاموشی سے تکتے رہے, پھر گویا ہوئے, اللہ کی قسم یہ بادشاہوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا, یہ انبیاء ہی کا اخلاق ہے. وہ عورت اپنی بات پوری کر چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی کی طرف آئے اور دونوں دوبارہ چلنے لگے. راستے میں انہیں ایک آدمی ملا, اس نے شکایت کے لہجے میں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھانے کو کچھ نہیں, بھوکوں مر رہے ہیں, کمر توڑ. وہ آدمی, اگر یہ مائک تیری آواز نکل آئے, وہ آدمی شکایت کر رہا تھا اور عدی سن رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئے. ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک اور آدمی آئے اور بولا, اے اللہ کے رسول, ارد گرد کے راستوں میں بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چند لفظی جواب دیا اور آگے چلتے گئے. عدی دل ہی دل میں معاملات کا تجزیہ کرنے لگے. انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں, میری ایک عزت ہے, ایک مقام ہے, میرے دشمن راستوں میں مجھ پر ڈاکے بھی نہیں ڈالتے, پھر میں کیوں اسے دین میں داخل ہو جاؤں جس کے ماننے والے فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور غربت نے ان کی جان جوخم میں ڈال رکھی ہے. دونوں گھر پہنچے. گھر میں ایک ہی گدھا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کی تکریم کرتے ہوئے انہیں دیا اور کہا, یہ لے لیجیے اور اس پر بیٹھ جائیے. عدی نے گدھا واپس کرتے ہوئے کہا, بلکہ آپ اس پر تشریف رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں بلکہ آپ بیٹھیے. بہرحال گدھا عدی کے پاس رہا اور وہی اس پر بیٹھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی اور اسلام کے درمیان کھڑی رکاوٹیں ہٹا دینے کی ابتدا کی. آپ یوں گویا ہوئے, عدی اسلام لے آؤ, آپ سلامت رہو گے. یہ بات آپ نے 3 بار کہی. عدی نے جواب دیا, میں بھی ایک دین پر عمل پیرا ہوں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں آپ کے دین کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. عدی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے, آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہاں. کیا آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے نہیں ہے؟ رکوسی نصرانیت کا ایک فرقہ ہے جس پر مجوسیت کے کچھ اثرات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کا اندازہ کیجیے کہ آپ نے عدی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نصرانی نہیں ہیں, بلکہ کیا کہا کہ آپ فلاں قبیلے سے نہیں ہیں, بلکہ آپ نے عام معلومات سے آگے بڑھ کر انہیں خاص معلومات فراہم کرتے ہوئے نصرانیت میں عین ان کا مذہب یا مسلک بتا دیا. اس طرز عمل کو ایک اور مثال سے یوں سمجھیے کہ یورپ کے کسی ملک میں آپ کو کوئی نصرانی ملتا اور کہتا ہے, آپ نصرانی کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ کا جواب انکاری ہوتا ہے, میں ایک دین پر عمل پیرا ہوں. اس پر وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں, اور یہ بھی نہیں کیا آپ سنی نہیں ہیں, بلکہ وہ براہ راست آپ کے فقہی مسلک کا حوالہ دیتا ہے. کیا آپ شافعی نہیں ہیں, یا کیا آپ حنبلی نہیں ہیں؟ کہیے, کیا آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کہ وہ آپ کے دین کے متعلق سب کچھ جانتا ہے؟ گفتگو کا یہی شعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کے ساتھ اپنایا اور کہا کہ آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے نہیں ہے. کیوں نہیں, رکوسی فرقے ہی سے ہوں میں. عدی نے جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, جب آپ کی قوم آپ کی مائیت میں جنگ لڑتی ہے, آپ غنائم کا مربا نہیں کھاتے؟ کہنے لگا کہ بالکل کھاتا ہوں. آپ کے دین کی روح سے تو ایسا کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. جی ہاں, حلال تو نہیں ہے. اب وہ جو اصل دین ہے وہ بتا رہے ہیں, جبکہ ان کو اس کا نالج نہیں ہے. اپنے آپ کو نصرانی کہہ رہے ہیں, لیکن اصل چیز نہیں ہے کہ ہاں پتا تو ہے حلال نہیں ہے لیکن ہم کھاتے ہیں. عدی نے دبی آواز میں جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اسلام سے آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ میں وہ بھی جانتا ہوں. دراصل آپ سوچتے ہیں کہ بیچارے چند ضعیف لوگ اس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جن کے پاس نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے, نہ نام ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, اور اہل عرب نے بھی انہیں اپنے علاقے سے نکال باہر کیا ہے. عدی, آپ نے خیرہ دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں, البتہ اس کے متعلق سننا ضرور ہے. عدی رضی اللہ عنہ نے بتایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ اس کام کو ضرور پورا کر کے رہیں گے, حتیٰ کہ محمل نشین عورت یعنی پردہ نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی اور کسی کی بھی پناہ حاصل کیے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے, یعنی
وہ کرنے لگے کہ ہماری قوم ایسی ہے کہ ڈاکہ زنی نہیں کرتی اور ان کی قوم میں دیکھو ڈاکہ زنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اسلام غالب آئے گا کہ ہیرا جو کئی میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے ایک عورت چل کر مکے تک آئے گی اور اس پردہ نشین ہوگی اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو لوٹے گا نہیں, کوئی اس کو راستے میں پریشان نہیں کرے گا اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی. یعنی اسلام اس درجہ قوت حاصل کر لے گا کہ حج کی غرض سے آنے والے مسلمان عورت ہیرا سے چلے گی اور بآسانی مکہ پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ محرم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اسے پناہ دے. وہ سینکڑوں قبائل کے قریب سے گزرتی ہوئی آئے گی. مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت و سکوت کے باعث کوئی اس عورت پر ہاتھ ڈالنے یا اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا. عدی نے جب یہ سنا تو ان کے ذہن میں اس منظر کا تصور ابھر آیا کہ ایک عورت عراق سے چل کر, یعنی ہیرا کہاں ہے, عراق کا شہر, چل کر مکہ پہنچے گی. مطلب یہ کہ اس کا گزر جزیرہ عرب کے شمال میں واقع میری قوم طے کے دیار و جبال سے بھی ہوگا. عدی نے متعجب ہو کر پوچھا, طے کے ڈراؤنے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے جنہوں نے علاقے میں ادھم مچا رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے, اور کسرا بن ہرمز کے خزانے بھی ضرور فتح کیے جائیں گے. عدی یہ سن کر حیران ہو. ابن ہرمز کے خزانے یعنی بڑی بڑی جو اس ٹائم کی جو سپر پاور ڈگریاں ہیں, سپر پاور جو کنٹریز ہیں, ان سب کو بھی فتح کر لیں گے اور کسرا بن ہرمز کے خزانے بھی ضرور فتح کیے جائیں گے. حدیث سن کر حیران ہوئے. ابن ہرمز کے خزانے؟ فرمایا ہاں, کسرا بن ہرمز اور اس کے اموال بھی لازماً اللہ کی راہ میں لٹائے جائیں گے. اگر آپ کی زندگی لمبی ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا چاندی لے کر ایسے افراد کی تلاش میں نکلے گا جو اس سے وہ سونا یا چاندی قبول کر لے, لیکن اسے کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا. یعنی ایک وقت آئے گا اسلام اور مال و دولت اتنی فراوانی ہو جائے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں. یعنی مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ مالدار آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ اٹھائے گھومتا پھرے گا مگر اسے کوئی ضرورت مند بھی نہیں ملے گا جو اس سے زکوٰۃ قبول کر لے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو آخرت کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, ملاقات کے دن تم میں سے ہر ایک کی اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی. اللہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وہ دائیں دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا اور بائیں دیکھے گا تو بھی جہنم نظر آئے گا. عدی گہری سوچ میں ڈوب گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفکر کی موجوں سے باہر نکالتے ہوئے کہا, عدی پھر کون سی شے ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی معبود آپ کی نظر میں ہے؟ عدی نے کہا, میں مسلم حنیف یکسو مسلمان ہوں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جیسے ہی عدی نے یہ کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث سے کہا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ محمل نشین عورت ہیرا سے چل کر آتی ہے اور بلا خوف و خطر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. کسرا کے خزانے فتح کرنے والوں میں میں خود شامل تھا, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تیسری بات بھی ہو کر رہے گی کیونکہ اس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہ کردار پر غور کیجئے کہ آپ نے عدی کا پرتپا خیر مقدم کیا اور ان سے نہایت الفت و محبت کا برتاؤ کیا جسے خود عدی بھی محسوس کیا بنا نہیں رہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ عدی کو اسلام کے قریب لانے کا باعث بنا. ہم بھی لوگوں کے ساتھ وہ چاہیں جیسے بھی ہوں اسی محبت سے پیش آئیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کے دلوں کو مسخر نہیں کر سکے. ہم نرمی, افہام و تفہیم اور مناسب طرز عمل سے اپنا پسندیدہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں. یہاں تک ہم اپنی بات کا وہ یہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے سوچنے کا, غور و فکر کا موقع دیتے ہیں کہ سوچئے سمجھیے, اور آج کی جو نشست ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا. آگے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے یا کچھ اور کیا جائے, اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کے اندر جو بھی ٹیلنٹ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمارے اندر رکھی ہے اس کو باہر نکالنے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام کوششوں کو, تمام خواہشوں کو اور تمام جائز جتنے بھی ہماری ایسی جو صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی قرآن کی دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے,
اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام پر لگا دیں. آمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك جنة الفردوس اعلى يا رب. اللهم ادخلنا جنة بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة وما قرب اليها قول وعمل. ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب اليها قول وعمل. واسالك ان تجل كل قضاء قضيته لخير يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.